पारा नंबर 20 की आखिरी आयत मुबारका है। ये सूरतुल अनकबूत की आयत नंबर 44 है। अनकबूत आयत 44 और पारा 20 आयत लास्ट, यहाँ पे पारा ख़त्म हो रहा है। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, खलक़ल्लाहुस समावाति वल अर्द बिल हक़ इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लिल मुमिनीन। अल्लाह ने आसमान और ज़मीन हक़ बनाए, बेशक इसमें निशानी है मोमिनों के लिए। खलक़ा पैदा फरमाया अल्लाहु, अल्लाह ने अस्समावात तमाम आसमानों को, वल अर्द और ज़मीन को, बिल हक़्क़ि हक़, इन्ना बेशक फ़ी में ज़ालिका इस, लआयतन ज़रूर निशानी है, लिल मुमिनीन मोमिनों के लिए। आयत मुबारका का माक़बल मज़मून अगर आपके ज़हन में है तो अल्लाह करीम ने पिछली आयात के अंदर कुफ़ार मक्का के झूठे बातिल अक़ीदे को और उनके बुतों के कोई शय ना होने को बयान करने के लिए मकड़ी की मिसाल दी कि मकड़ी का जाला जैसे कमज़ोर होता है, ऐसे ही ये बुत भी क्या हैं, कमज़ोर हैं, और इन काफ़रों का अक़ीदा भी कमज़ोर है, इनका जो दीन है वो दीन भी ऐसे ही कमज़ोर है। ये जो आयत है मकड़ी के बारे में, इसके अंदर एक पहलू ये भी है, अल्लाह ताला ने इस पर बड़ा ज़ोर दिया है, बुत कोई शय नहीं है। और ये अल्लाह ताला ने बयान एक मिसाल के साथ मुज़य्यन फरमाया कि अल्लाह ताला यूँ भी फरमा देता कि बुत कोई शय नहीं है तो काफ़ी था, लेकिन ये समझाने के लिए 7 मिसाल मकड़ी की दी। जी, आज का ये जो हमारा जदीद नौजवान है, इस दौर का नौजवान जी, और जदीद किस्म के नाम नहाद स्कॉलर्स, नाम नहाद अल उलमा, वो ज़ोर तो ये दे रहे हैं भाई बाबे ते शय कोई नहीं, जबकि रब ज़ोर इस पे दे रहा है कि बुत ते शय कोई नहीं, बाबे ते बड़ी शैन, अल्लाह दे वली, अल्लाह दे औलिया, अल्लाह दे मकबूल परहेजगार बंदे, वो ते इन्नी वड्डी शैन कि अल्लाह ताला ने जदों ए सूरह फातिहा सी पढ़ दियां, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधी राह पे चला, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, जी रास्ता कोई नहीं बताया, फरमाया वो लोग, रास्ता उन लोगों का जिन लोगों पर तेरा इनाम हुआ है। तो इनाम याफ्ता जो अल्लाह के बंदे हैं, इनाम याफ्ता बंदे। जी, आज का ये मौलवी ये कहता है कि बाबे ते शाही को नहीं, जबकि रब फरमाता है कि तुमने इन्हीं इनाम याफ्ता बंदों के रस्तों पे चलना है। इनाम याफ्ता बंदों के रस्ते पे, रस्तों नहीं, रस्ते। जो अल्लाह का रास्ता है वो एक ही है, वो 1000 रास्ते नहीं हैं, कुफ्र के 1000 रास्ते हो सकते हैं, अल्लाह का जो रास्ता है बोलिए वो एक ही है। अच्छा, अभी हम जो आयत मुबारका शुरू कर रहे हैं, इस आयत मुबारका के अंदर अल्लाह ताला ने अपनी तख्लीक की बात की है। अब अगर आप दोनों आयतों को जोड़ कर देखें तो मतलब साफ वाज़ेह हो जाएगा कि अल्लाह ताला ने एक तरफ फरमाया बुत ते शय कोई नहीं, ते अल्लाह सब कुछ है। ये असल में मुवाजना हो रहा है, भाई अल्लाह के मुकाबले में बुतों की कोई हैसियत नहीं, उनमें इतनी हिम्मत ताकत, अल्लाह का मुकाबला करने की तो किसी में हिम्मत नहीं है, किसी में ताकत नहीं है। अगर सारी कायनात और कायनात की हर ताकत और कुव्वत इकट्ठी होकर, जमा होकर भी उस अल्लाह से मुकाबला करना चाहे तो कोई जोड़ ही नहीं है, कोई मुकाबला ही नहीं है। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, अल्लाह के जोड़ का कोई भी नहीं है, अल्लाह का हम पल्ला कोई भी नहीं है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि बुत तो कुछ बना ही नहीं सकते, और अल्लाह कौन है? अल्लाह वो है सच्चा खुदा, सच्चा रब। वो कौन है? वो है कि जिसने आसमान भी बनाए हैं, ज़मीन भी बनाई है और हक बनाई है, हक। अब इस हक के दो माने आप हजरात ज़हन नशीन फरमा लें।
حق کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بلا مقصد پیدا نہیں فرمائی. اس کائنات کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، مدعا ہے، غرض و غایت ہے. کوئی تنکا بھی اس کائنات کے اندر رائگاں نہیں ہے. ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز چھپا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوئی ہے. آپ کو جتنی بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں اپنے ارد گرد اگر نظر دوڑائیں تو اس میں سے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بولیے کیا ہے؟ مقصد ہے. مقصد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. انسان اگر کچھ بناتا ہے تو اس کا ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. یہ کھڑکی، یہ دروازے، یہ دیواریں، یہ چھت، ہر چیز کا مقصد ہے. تو اگر ایک انسان کوئی چیز تخلیق کرے، کوئی چیز بنائے تو اس کے پیچھے مقصد ہے. تو کیسے ممکن ہے کہ اس رب نے یہ پوری کائنات ایسے ہی بنا ڈالی ہے، یوں ہی بنا ڈالی ہے، اس کے پیچھے کوئی مقصد اور مدعا نہیں ہے. تو ایک حق کا معنی ہو گیا مقصد، اور اسی حق کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر کوئی نقص نہیں رکھا، کوئی خرابی نہیں رکھی، کوئی اس کے اندر عیب، کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی کمزوری نہیں ہے. بالحق کا معنی بتا رہا ہوں. اللہ نے آسمان بنائے، زمین بنائی. وہ فرماتا ہے کہ میں کتنی بڑی طاقتوں اور قدرتوں کا مالک ہوں. انسان کی عقل پر تف ہے، حیرت ہے کہ اس سچے رب کو چھوڑ کر ان بتوں کے آگے پھر ماتھا ٹیک رہا ہے، ان بتوں سے امیدیں لگا رہا ہے، حالانکہ یہ بت تو کچھ کر ہی نہیں سکتے. اور اللہ کون ہے؟ جس نے زمین و آسمان بنا ڈالے ہیں اور اس میں کوئی خرابی بھی نہیں رکھی. اتنی بڑی کائنات بنائے وہ رب اور خرابی ہوئی کوئی نہیں. جی یہ جو گرمی اور سردی کے اندر ٹائم کا فرق پڑتا ہے، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو شاید 2 سے 2.5 گھنٹے کا فرق پڑ جاتا ہے ٹائم کے اندر، رات اور دن میں. کیا خیال ہے آپ حضرات کا؟ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ تقریباً ایک ایسٹیمیٹ لگا رہا ہوں جی. رات اور دن کے اندر ٹائم میں جو فرق پڑتا ہے، ہاں رات بڑی ہو جاتی ہے، دن چھوٹا ہو جاتا ہے، پھر دن بڑا ہو جاتا ہے، رات چھوٹی ہو جاتی ہے. تو یہ ٹوٹل جو فرق بنتا ہے تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے کا. کبھی ایسا ہوا ہے کہ یہ فرق کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے؟ یعنی کروڑوں سالوں سے یہ کائنات چل رہی ہے اور یہ فرق اسی طرح چل رہا ہے. کبھی فرق پڑتا ہے؟ اگر کبھی بھی فرق نہیں پڑتا تو کوئی ہے نا جو اس کائنات کو چلا رہا ہے. اگر آپ 2 چیزوں پر غور کریں، ایک ہے کائنات کو بنانا اور ایک ہے کائنات کو چلانا. اس نے بنائی بھی بالکل صحیح ہے، ہر چیز ناپ تول کے بنائی ہے، اور چلا بھی وہ ہر چیز کو ناپ تول کے ساتھ رہا ہے. ایک ٹائم ہے، ایک سکیجول ہے، ایک باقاعدہ پیچھے پورا نظام ہے جس نظام کے تحت یہ کائنات چل رہی ہے. اور اس میں کبھی کوئی خرابی نہیں آتی، کبھی کوئی ایرر نہیں آتا، کبھی اس میں کوئی فالٹ نہیں آتا. ہمارے بنائے ہوئے سسٹم کے اندر فالٹ آ سکتا ہے، مگر اس رب کی کائنات کے اندر کہیں بھی نہ سورج میں کبھی کوئی فالٹ آیا، نہ چاند میں کبھی کوئی فالٹ آیا، نہ سیاروں ستاروں میں کبھی کوئی فالٹ آیا. فالٹ نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے. ہم مثال کے طور پر ہم اگر یہ چھت بنائیں، جتنا مرضی ہے ہم سریا، سیمنٹ، سریا اور ریت اور بجری ڈال لیں، اس کو جتنا مرضی ہے مضبوط کر لیں، کبھی نہ کبھی وہ چھت کریک ہوگا، اس میں دراڑیں پڑیں گی. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ماہرین بتاتے ہیں کہ لینٹر کی جو مدت ہوتی ہے وہ تقریباً 100 سال ہوتی ہے. 100 سال کے بعد اس نے کمزور ہونا ہی ہونا ہے، اس بلڈنگ نے گرنا ہی گرنا ہے. یہ کائنات اس رب نے بنائی ہے. کبھی آپ نے آسمان کے اندر بھی کوئی دراڑ دیکھی ہے؟ جی کبھی سورج کے اندر بھی آپ نے دراڑ دیکھی ہے؟ کبھی چاند کے اندر بھی کبھی کوئی دراڑ دیکھی ہے؟ جی اللہ پاک فرماتا ہے فرجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر. اے دور بین لگا کر دیکھنے والو، اس کائنات کے اندر بھی اگر تم دور بین لگا کے دیکھو، بار بار دیکھو، 1000 بار دیکھو، تم ارب خرب بار دیکھو، اس مقصد کے لیے کہ ہمیں اس کائنات کے اندر سے کوئی خرابی، کوئی کمزوری، کوئی عیب،
کوئی کمی کوئی غلطی نظر آ جائے، وہ رب فرماتا ہے تمہاری نگاہیں تھک ہار کے پلٹ کے لوٹ کر تمہاری طرف آ جائیں گی، تمہیں اس کائنات کے اندر، اللہ کی بنائی ہوئی کائنات کے اندر تمہیں کوئی خرابی، کوئی کمزوری، کوئی کجی، کوئی عیب نظر نہیں آئے گا۔ یہ حق کا معنی کر رہا ہوں۔ بت تو وہ ہیں جو شے ہی کوئی نہیں، تم بتوں کے آگے ماتھا ٹیکتے ہو، بت شے ہی کوئی نہیں، اور رب سب کچھ ہے۔ ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس، اللہ پاک فرماتا ہے میری بنائی ہوئی کائنات کے اندر ضرور نشانیاں ہیں، ان گنت نشانیاں ہیں، مگر ہیں کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے ہیں، کافروں کے لیے کوئی نشانی نہیں ہے۔ نشانی ہے تو اس کے لیے ہے جو ایمان لائے۔ پہلے ایمان شرط ہے، پھر اس کائنات کے راز کھلتے چلے جائیں گے، پردے ہٹتے چلے جائیں گے، نقاب اٹھتے چلے جائیں گے، اللہ کی قدرت کے جلوے بے نقاب ہو کر تیرے سامنے آتے چلے جائیں گے، تیرا سینہ بھی کھلے گا، دماغ بھی کھلے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی معرفت کے انوار بھی عطا فرمائے گا، مگر اس کے لیے شرط ہے کیا؟ ایمان۔ ایمان کے بغیر کسی کو کچھ نظر نہیں آ سکتا۔ یہ بہت بڑی بات ہے اگر اس کی تہ میں جایا جائے، اس کو سمجھا جائے۔ آج کچھ لوگ ایسے ہیں نا جو کہتے ہیں سن تکاؤ تے اسی پھر ایمان لے کے آواں گے، ہے نا کچھ لوگ، وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ دکھاؤ، پہلے دکھاؤ ہم تب مانیں گے۔ تو ان کو بتانا چاہیے بھئی پہلے ایمان لے آؤ، سب کچھ نظر آ جائے گا۔ کیا خیال ہے؟ ہاں، ایمان کے بغیر کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر ایک اور بھی بڑا راز چھپا ہوا ہے، وہ بھی کھولنا چاہ رہا ہوں۔ ایک تو یہ قرآن ہے جو میں اور آپ اس وقت پڑھ رہے ہیں، اس کے 30 پارے ہیں، جو الحمد کی الف سے شروع ہوتا ہے اور والناس کی سین پر جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ ایک یہ قرآن ہے، اور ایک قرآن ہے یہ کائنات۔ یہ کائنات بھی رب کا قرآن ہے، کیونکہ اگر اس آیت میں آپ غور کریں گے، اللہ پاک فرماتا ہے اس میری کائنات کے اندر بھی میری نشانیاں ہیں، میری آیتیں ہیں، اس کائنات کے اندر بھی میری آیات ہیں۔ کچھ سمجھ آئی کہ یہ نہیں آئی؟ قرآن کے اندر بھی کیا ہیں؟ اللہ کی آیات، اور کائنات کے اندر بھی کیا ہیں؟ اللہ کی آیات۔ تو یہ دو قرآن ہوئے، دو قرآن ہوئے۔ اس قرآن کو بھی پڑھیں جو 30 پاروں والا قرآن ہے، اور اس قرآن کو بھی پڑھیں جو 7 آسمان اور 7 زمینوں والا قرآن ہے، اس کو بھی پڑھیں، اس کی بھی تہ میں اتریں، اس کی بھی تحقیق کریں، اس پر بھی ریسرچ کریں، اس پر بھی غور و فکر کریں۔ دونوں کے انوار سے انشاءاللہ العزیز سینہ بھی روشن ہوگا، من بھی روشن ہوگا، تن بھی روشن ہوگا۔ نظر انہیں آئے گا جن کے اندر بولیے کیا ہوگا؟ ایمان ہوگا۔ ایمان کے بغیر کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ آپ سب حضرات کو مبارک بھی ہے، خیر مبارک تو کہہ دیں، میں کہہ رہے ہیں بھئی سارے مبارک ہے، تو سمجھ بن آ گئی ہے، میں مبارک کے گل دی دے رہے ہیں۔ اے 20 سپارہ مک گیا اج الحمدللہ جی، ہاں جی، اے 20 سپارے جی اس فقیر نے بہ کے اس ممبر تے پڑھیں تے تساں بہ کے سنیں تے ترجمے تے تفسیر دے نال سنیں، نرا انج نہیں بھئی آیتاں پڑھی گیاں تے سنی گیاں تے دے مار تے 4.5 ایک لفظ تے غور کر کے اگے ٹرے ہیں۔ کی خیال جے؟ ہاں جی، یہ تہاڈی بھی ہمت ہے تے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمت مینوں بھی دتی ہے، تے جب تک یہ ہمت ہے انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا، آپ تشریف لاتے رہیں گے، اور 10 پارے بھی انشاءاللہ ہم ایک نہ ایک دن مکمل کر لیں گے۔ ابھی ہم شروع کر رہے ہیں 21واں سپارہ، 20 تو بعد 21 آندا ہے نا، تو 21واں پارہ ابھی ہم شروع کرنے لگے ہیں۔